बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात अमेरिका की तरफ से ड्रोन हमला और उसके अंदर जो जनरल सुलेमानी ईरानियन जर्नैल थे उनकी शहादत और उनके साथ उनके साथी की, दोनों की इराक के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया बन के अभी उभर आया है और पूरी दुनिया के अंदर इसका रद्द-ए-अमल है। इसके ऊपर इजहार किया जा रहा है, कहीं गम और गुस्से का है और बहुत कम जगहों के ऊपर जो है इस मामले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा भी इजहार हो रहा है। ज़्यादातर तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार इस मामले के ऊपर किया जा रहा है। जनरल सुलेमानी क्यों अहम थे, किस लिए उनको मारा गया और क्या उनके कत्ल के बाद जो है वो तीसरी आलमी जंग का ख़तरा है और क्या दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। ये वो आम सवालात हैं जो कि पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल जो इस वक्त पूरी दुनिया पूछ रही है कि इसका रद्द-ए-अमल जो है वो ईरान क्या देगा। क्या ईरान इसका रद्द-ए-अमल उतना ही शदीद देगा जितना कि अमल था और क्या उसके नतीजे में जो ट्रंप सरकार ने एक दफ़ा फिर धमकी दी है कि 52 जगहें उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई हैं जिसको कि वो टारगेट कर सकता है ईरान के अंदर और बाकी जगहों के अंदर भी। इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे मामलात हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस मामले की कितनी अहमियत है, कितने खतरात हैं और ख़ास करके इस खित्ते के ऊपर जो जंग के बादल मंडला रहे हैं उसका क्या नतीजा होगा। कल से अब तक हमने देखा, बल्कि 3 जनवरी से लेकर अब तक हमने देख रहे हैं कि ईरान के अंदर शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जो उनकी सड़कें हैं, तमाम शहर है और तकरीबन तमाम आबादी इस वक्त सड़कों के ऊपर है और गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं जिसमें इराक है, शाम है, लबनान है, वहां पे भी बहुत ज्यादा तादाद में गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। क्या होगा अब इसके बाद, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर आज पाकिस्तान ने अपना एक बड़ा नपातुल्ला, कल DGISPR ने रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान किसी भी सूरत, किसी भी तरह से इस जंग का या किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। लेकिन ये इतना हसास मामला है कि इसके ऊपर जाहिर है कि बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत से पहलू इसके डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कल को तीसरी आलमी जंग या एक ब्लॉक बनता है तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तो जाना है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज सेनेट में वजीर खारजा साहब ने भी अपनी पॉलिसी जो है उसके वो खुल के पॉलिसी स्टेटमेंट दिया जिसके ऊपर तमाम काफ़ी सेनेटर्स जो अपोजिशन के थे खास करके उन्होंने खासी तनकीद भी की। लेकिन वजीर खारजा ने क्या फरमाया जरा आपको सुनाए देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को बेहद तशवीश है। पाकिस्तान किसी यूनिलैटरल एक्शन की तायीद नहीं करता। ये खित्ता किसी नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, उसके भयानक असरात होंगे। पाकिस्तान की सरजमीन एला सॉइल विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर स्टेट और ना ही पाकिस्तान इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सेदार बने कि एक तरफ हमारा पड़ोसी है, हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और दूसरी तरफ ऐसे ममालिक मौजूद हैं जहां 40 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं, उनकी सेफ्टी दरकार है। उसी खदशे का निशानदही उसी खदशे की कर रहे हैं वजीर खारजा जो अब से कुछ दिन पहले तैयब उर्दगान साहब ने की थी जब पाकिस्तान मलेशिया का हिस्सा नहीं बना था, उस समिट का हिस्सा नहीं बना था। राजा ज़फ़रुल हक साहब ने तनकीद की है आज और बाकी दीगर सेनेटर्स ने भी और नेशनल कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उन्होंने भी। लेकिन राजा साहब ने क्या कहा जरा वो भी सुनिएगा। सिर्फ ये कह देना अब ईरान के जहाँ एक मातम सफ़े मातम बिछी हुई है वहाँ उनको कह देना कि आप भी ज़रा एहतियात करें, कोई ऐसा काम ना करे कि ये मामला आगे बढ़ जाए। मेरे ख्याल है कि उनको ये बात भी शायद पसंद ना आई हो। आ भी कैसे सकती है कि एक मुल्क पूरा सोग में है और उनका एक बहुत अहम रहनुमा जो है उसको उड़ा दिया गया है, तो उसको इस वक्त ये कहना मेरे ख्याल में कोई इतना मुनासिब नहीं लगता था। इसी मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा, बेहतरीन किताब के मुसन्निफ और इसके अलावा जो इस खित्ते की खास करके पॉलिटिक्स है उस पर गहरी निगाह आप रखते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जाहिद हुसैन साहब, अगेन एक बहुत बड़ा नाम, कई किताबों के मुसन्निफ हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी उबूर रखते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, एक बड़ा नाम पाकिस्तान के दिफाई तज्जिया कार के तौर पर भी और पाकिस्तान की एक अहम तरीन जंग जो इन्होंने
نے لڑی ہے اس کے اندر بھی ان کا بہت اہم مقام ہے. سر آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے قصوری صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. سر میں پوچھنا یہی چاہتی ہوں کہ یہ رد عمل کا انتظار اب پوری دنیا کر رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قاسم سلیمانی ایک اہم پیغام لے کے جا رہے تھے عراقی وزیر اعظم کے پاس سعودی عرب کے لیے. تو اب سعودی عرب کا جو ریاکشن ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے, یعنی ان کا رد عمل جو ہے بڑا نپا تلا ہے اور انہوں نے کوئی خوشی کسی غم کا اظہار نہیں کیا. لیکن آپ اس پورے تناظر میں کیا دیکھتے ہیں کہ کہاں معاملات جا رہے تھے, کیوں جنرل سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا؟ دیکھیے اس کے کئی فیکٹرز ہیں. اب میں جیسے مجھے اکر کرے گا میں بات کرتا جاؤں گا. جی جہاں تک یہ ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اور ایران کیا کرے گا, آپ نے تیسری جنگ عظیم کا بھی ذکر کر دیا. تو پہلے بات تو ہم یہ کریں کہ ایران کا جو وہاں لازمی وہ جواب دے گا, اس پہ تو کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ کس لیے دے گا کہ اپنے عوام کو بھی تو اس نے ٹھنڈا کرنا ہے نا. ان کا اتنا بڑا ہیرو مارا گیا ہے اور وہ چھوٹا نام تو نہیں تھا, بہت بڑا نام تھا جرنیلوں میں آج. تو کرے گا تو کچھ, لیکن ایران اس پچ پہ نہیں کھیلے گا جہاں امریکہ کو فوقیت حاصل ہے. یعنی اگر کوئی کنونشنل قسم کے انہوں نے 30-40 جہاز داغ دیے ان کے کسی قریبی ایئرپورٹ پہ, تو امریکہ کو تو اوورویلمنگ سپیریورٹی ہے, نیول بھی اور ایئر بھی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ایران کو ایسا کام کرے گا. پھر کیا کرے گا ایران؟ وہ کرے گا جہاں اس کو نسبتاً فوقیت حاصل ہے, اور وہ ہے سارے علاقے میں وہ ممالک جہاں اس کی پراکسیز ہیں, جہاں شیعہ مسلک کے لوگ بھاری تعداد میں ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایران کا انفلوئنس کتنا زیادہ ہے, آپ نے شام کی جنگ میں دیکھا. عراق تو آج جو آپ دیکھ رہی ہیں مناظر وہ حیران کن ہے. یعنی وہاں وہ لوگ جو ایران کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے کچھ دن پہلے, وہ بھی اکٹھے ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں امریکہ تم چلے جاؤ. پھر اور تو اور بحرین, جو کہ حالانکہ وہاں سنی حکمران ہیں لیکن وہاں کی جو آبادی ہے شیعہ, اور وہ کافی بھاری تعداد ہے ان کی, اس میں ایران کا انفلوئنس ہے. اس کے علاوہ جہاں تک لبنان ہے وہ بات مخفی نہیں, حزب اللہ, حماس, میں گنتا ہی جاؤں گا, وہ لسٹ ختم نہیں ہوگی. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ایران وہ کرے گا جہاں امریکہ کو نقصان پہنچائے, وہ ہے اسیمیٹرک وارفیئر. بالکل ایسا کام نہیں کرے گا جہاں امریکہ کو فوقیت ہے. امریکہ سے لڑنے کو تو آج امریکہ, روس اور چین بھی نہیں تیار. تو اس لیے پہلی بات یہ جنگ, یہی جواب اس میں آ جائے گا کہ آپ نے کہا جنگ عظیم کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں جنگ عظیم دیکھیں کہ کب ہوتی ہے. فرسٹ ورلڈ وار میں وہ ایک, آپ جب سوال پوچھیں گے جواب دوں گا, انپریڈکٹیبل طریقے سے ہو گئی. ایک نامعلوم شخص نے, سربین نیشنلسٹ نے کراؤن پرنس آسٹریا کو مار دیا. کوئی وہم و گمان نہیں تھا ہندوستان کے سولجر, مسلمان, ہندو اور سکھ اس میں جا کے مریں گے, اور ٹینز آف تھاؤزنڈز انڈینز پاکستان, اس سے تو صرف انڈیا تھا انڈیوائیڈڈ, تو گئے. تو یہ تو ہے کہ اگر شروع ہو جائے اور سپائرل کرتی جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہے. لیکن یہ مت بھولیں کہ وہ جنگ عظیم کیوں بن گئی. جتنی طاقتوں کو انٹرسٹ تھا وہ گریٹ پاورز تھیں, برطانیہ, فرانس, جرمنی, آسٹریا ہنگری, رشیا, پھر آٹومن, حالانکہ زوال پہ تھے, آٹومن ایمپائر. بالکل قصوری صاحب, بالکل یہ تو نہ رکنے والا سلسلہ ہوگا. جب نیوکلیئر پاور, جو کوئی ایسی مجھے نہیں نظر آ رہی کہ امریکہ سے کوئی جنگ لڑنا چاہتا ہے جس کے نتیجے میں عالمی جنگ ہوگی. بالکل صحیح ہے. اچھا اب زاہد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کیلکولیشن تھی صدر ٹرمپ کی کہ انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا نوئنگلی کہ یہ ٹارگٹ ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے اور اس سے پورے ریجن کے اندر ایک غم اور غصے کی لہر آئے گی, ریاکشن آئے گا, کیوں کیا انہوں نے؟ دیکھیں یہ ٹپیکل ٹرمپ کا اپنا ایکشن تھا. اچھا جو میں نے پڑھا ہے ان کے امریکن اخبارات میں, وہ اس میں یہ تھا کہ اس میں کئی تجاویز دی گئی تھی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اور جس میں آخری یہ تھا کہ اس کو ہم نشانہ بھی بنا سکتے ہیں. مطلب وہ کوئی سیریسلی نہیں بات تھی, اور ٹرمپ نے اسی کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کی لحاظ سے تائید کی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے پاس کوئی اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے اثرات کیا ہوں گے. میرے خیال ان کی سمجھ سے باہر تھی, اور یہ ایسی چیز ہوئی ہے جس میں اس کے بعد جو اثرات ہیں وہ صرف ایران کی بات نہیں ہے. ایران میں تو ہے یہ جو بھی وہاں پہ جو ریاکشن ہونا تھا وہ تو ایک لحاظ سے جو ہے قدرتی تھا, لیکن اس کے اثرات دیکھیں مڈل ایسٹ پہ کیا پڑ رہے ہیں.
اس وقت جو ہے جو کہ امریکہ جہاں پہ اتنے سالوں سال سے لڑائی لڑ رہا تھا، جہاں پہ اس نے باوجود اس کے کہ جو ہے اس پہ تنقیدیں بھی ہوئی تھی، وہاں پہ جو سب سے بڑا ری ایکشن وہاں پہ آیا ہے. وہاں کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ امریکن فوجیں وڈرا ہو جائیں. اب جو ہے مطلب یہ دیکھا جائے تو ابھی بھی شاید ٹرمپ صاحب کو یقین نہیں آیا ہے، یا ان کو جو بھی جس کو کہتے ہیں کہ سوچ ان کی ابھی وہی کہ وہی ہے کہ امریکہ طاقتور ہے، امریکہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر کے دکھائے گا. اور انہوں نے جو سب سے خطرناک بات کی ہے وہ جو ہے اس کی وجہ سے میرے خیال ان کے ویسٹرن لائز بھی جو ہیں وہ ایک لحاظ سے جو ان کو تشویش ہے کہ 52 جو انہوں نے جو کہا ہے کہ ہدف ہم نے کیے ہیں، اس میں وہ علاقے بھی شامل ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کلچرل سینٹر آف ایران. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں مذہبی مقامات بھی شامل ہیں. یہ جو ہے ٹرمپ کا پاگل پن ہے جس کی وجہ سے پورا مڈل ایسٹ، اب وہ جو بات خصوصی صاحب نے صحیح کی کہ ایران وہ بات نہیں کرے گا، جا کے ان کے ٹرف پہ نہیں کھیلے گا. ایران کی مڈل ایسٹ میں بہت بڑی طاقت موجود ہے. پچھلے 10 یا 15 سال سے وہاں جو سول وار مڈل ایسٹ میں چل رہی ہے، ایران کا اپنا ایک اثر نفوذ موجود ہے. دوسری ہے، اور وہاں پہ حزب اللہ کی جو لبنان میں ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کا بیان بھی پڑھ لیا ہے آپ نے کہ جو ہے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ جو ہے امریکن فوجیوں کو نشانہ بنائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے مڈل ایسٹ میں ایک نئی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، زیادہ شدت کی ہوگی، اور اس کے اثرات جو ہیں پورے کے پورے ریجن بلکہ بین الاقوامی طور پہ ہوں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی تھرڈ ورلڈ وار ہونے جا رہی ہے، اس کے امکانات نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جہاں پہ ریجن میں جو اسٹریس بڑھے گی اس کے اثرات جو ہیں صرف مڈل ایسٹ تک نہیں رہیں گے. یہ جو ہے اس کا جو ہے دائرہ کار بہت زیادہ بڑھے گا. جیسے دائرہ کار کی بات ہو رہی ہے، تو اگر یہ دائرہ کار بڑھ جاتا ہے، اور جیسے ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا بڑا امیزنگ سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے پوچھے بنا یہ کام ہوا ہے، ہم لا علم تھے اس بار، لیا بھی نہیں ہے، ان کو آگاہ بھی نہیں کیا ہے، صرف اسرائیل کو آگاہ کیا گیا. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے؟ آسما، اگر آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب دوں تو نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایران بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور ان کی حکومت بڑی سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتی ہے. وہ جنگ جو وہ اپنے بارڈر سے بیونڈ لڑ رہے تھے، وہ اپنی ریجنل ٹف پر ایک جنگ لڑ رہے تھے، اور جنرل سلیمانی اپنے تمام تر اہداف اور مشن جو ہیں وہ سیریا میں، لیبنان میں، عراق میں اور یمن میں، ان ایریاز میں وہ کام کر رہے تھے جو کہ مین لینڈ ایران سے دور تھے. ابھی وہ جنگ یہ اپنے ملک کے اندر نہیں لائیں گے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے کہ وہ اس جنگ کو اٹھا کر اپنے ملک کے اندر لے آئیں. یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ان کے پاس اس جنگ کا کوئی توڑ بھی نہیں ہے. تو پھر پراکسیز لڑیں گے، پراکسیز ہی لڑیں گے. کوئڈ پرو کو ہوگا. ان کا ایک جنرل شہید کر دیا گیا، وہ شاید ان کے ایک جنرل کو یا کسی ہائی ویلیو ٹارگٹ کو انگیج کریں گے جہاں ان کو مناسب لگے گا، اور امریکہ کی فورسز کو ان جنرل اس پورے ریجن میں وہ غیر محفوظ بنا دیں گے اور ان کی ٹارگٹنگ شروع ہو جائے گی. تو یہ جنگ تو ابتدا اس کی ہو چکی ہے. اگر ہم کہیں کہ جنگ نہیں ہوئی تو ابتدا تو ہو چکی ہے. لیکن مین لینڈ ایران کے اندر ایران ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا کہ ان کو ایسا جواز دے دے کہ وہ مین لینڈ کو آ کے اسٹرائک کریں، کیونکہ مین لینڈ کو اسٹرائک کرنے سے پھر بہت سارے جو ریجنل کنٹریز ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں، جاپان ہے جہاں سے آئل سپلائز جاتی ہیں، وہ ان کی امپلیکیشن بھی بڑھیں گی. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بہت مضبوط سٹیٹمنٹ اور ایک پوزیشن لے لی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے، ایک انہوں نے یہ پریمپٹیو ہے ان نیچر. انہوں نے ان تمام لوگوں کو جو ان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، اگر کانفلکٹ ہوتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، ڈائریکٹ کانفلکٹ ہو جاتا ہے، تو وہ تمام لوگ جو پاکستان پر دباؤ ڈالتے ہیں انہیں پہلے آگاہ کر دیا ہے کہ ہم کسی قسم کی پوزیشن ریجنل کانفلکٹ میں ایران کے اگینسٹ یا امریکہ کے حق میں نہیں لیں گے. اچھا، ہم اس پہ قائم بھی رہ سکتے ہیں؟ قائم رہ سکتے ہیں. ہم نے رہے ہیں پہلے بھی ہم قائم. بالکل. یمن کی صورت میں ہم نے ایک پوزیشن لی. آج بھی جو یہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اٹس اے ویری کنسیڈرڈ پوزیشن جو پاکستان نے لی ہے. فورن آفس بھی سپورٹ کر رہا ہے. مذمت نہیں کی ہے جیسے افغانستان نے مذمت کی ہے، لیکن کھل کے مطلب تائید بھی نہیں کی ہے. مذمت جو ہے یقیناً ہر شخص مذمت کر رہا ہے، پوری دنیا مذمت کر رہی ہے. خود امریکہ کے اندر سے اس ایکٹ کی مذمت ہو رہی ہے.
تو الفاظ میں مذمت کرنا شاید اس کی اور وہ حیثیت نہ ہو، بلکہ اس پوزیشن کو کلیئر کر دینا کہ ہم کسی قسم کا معاونت امریکہ کے لیے یا کسی اور ملک کے لیے نہیں کریں گے جو ریجن میں بدامنی پھیلائے گا، نہ اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں گے نہ کچھ اور۔ اب میں کوئکلی ایک اور سوال کر لوں قصوری صاحب آپ سے کہ جنرل سلیمانی جو عراقی پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا جی یہ میرے پاس آ رہے تھے اور یہ ایک پیغام لے کے آ رہے تھے سعودی عرب کے لیے جب ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو یہ اس کو کس ریفرنس میں آپ دیکھتے ہیں؟ کیا سعودی عرب اور ایران کی آپس میں کوئی فاصلے کم ہو رہے تھے جس کو بھانپ لیا ہے امریکہ نے؟ دیکھیے یہ مجھے اس وقت میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا، my good guess is as good as yours، لیکن یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ عراق کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں۔ Now عراق کے وزیر اعظم was not known to be pro Iran۔ میں اب کامنٹ وہ کروں گا جو کچھ حقائق پر مبنی ہے، یہ اندازہ کہ وہ کیا کر رہے تھے اور کیا نہیں کر رہے تھے، اب آج کل تو بہت ڈس انفارمیشن پھیلے گی۔ یہ جو صاحب ہیں یہ پرو ایران نہیں سمجھے جا رہے تھے، ایک بات تو یہ، تو اس لیے ان کو یہ سمجھ لینا کہ یہ ایران کے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ان کے پتہ نہیں کوئی سٹوج تھے، یہ تو نہیں ہے، تو ان کی بات کو وزن دینا پڑے گا۔ نمبر دو، ان کی گورنمنٹ نے، ان کی پارلیمنٹ نے، ان کی کیبنٹ نے آج فیصلہ کیا کہ جناب آپ چلے جائیں۔ آپ دیکھیں امریکہ کے لیے کتنا بڑا یہ دھکا ہے، $1.5 ٹریلین انہوں نے، افغانستان تو ایک طرف گیا، $1.5 ٹریلین انہوں نے عراق میں خرچ کیا کم از کم، یعنی افغانستان سے زیادہ، اور اپنے بیسٹ امبیسڈرز، ایک تو کراکر تھے جو ان کو میں ذاتی جانتا تھا، پہلے اسلام آباد میں تھے، پھر زلمے خلیل زاد تھے، پھر ایک صاحب ہل تھے، اتنے جو ٹاپ کے ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے عراق میں انویسٹمنٹ کی۔ اگر وہ ایک ان کے اس غلط کام سے سارا کا سارا جو ہے ملیا میٹ ہو گیا، اور ایران کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے تھے عراق میں، کیونکہ کئی لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ امریکہ کا انفلوئنس اچھا نہیں لیکن ہم سوورن کنٹری ہیں، ایران کا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایران کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، وہ سارے ختم ہو گئے۔ اتنا زبردست قسم کا فیونرل جو کہ فقید المثال ہے بغداد میں ہوا ہے جنرل سلیمانی کا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تو کوئی بحث نہیں کر سکتا، وہ جنگل کے بادشاہ ہیں جو چاہے کر دیں، کیونکہ وہ تو مجھے یاد ہے نہ صرف وہ ہیں بلکہ امریکہ کی ایک خاص پوزیشن ہے۔ میں اپنے دور سے بتاتا ہوں، ہم نے عراق پہ کہا ہم نہیں سپورٹ کریں گے، جی ہاں، اور میں نے شدید مخالفت کی۔ میں نے کیا سیکورٹی، وہ فیل کر گیا سیکورٹی کونسل سپورٹ لینے میں، کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بات مانی تھی سیکورٹی کونسل کی؟ نہیں، انہوں نے کہا کولیشن آف دا ولنگ، یعنی ہواری جو تھے انہوں نے اکٹھے کیے اور عراق پہ حملہ کر دیا۔ یعنی عراق ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا کہ سارے انٹرنیشنل لاء کو دفاعی کیا، اور وہ بالکل سر بالکل آپ قصوری صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، اور بریک کے بعد اس کے جو مختلف ڈائمینشنز ہیں اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے کہ اب ظاہر ہے کہ ساری دنیا یہ بات کریے کہ ایران کیا کرے گا، کچھ تو آپ کو آئیڈیا ہوا، کچھ اور کہ اگر کچھ کرے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہوا۔ اب تھوڑی سی پولیٹیکل جو یعنی یورپ کیا کر سکتا ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا، چین اور روس کیا کریں گے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زاہد صاحب، اب پاکستان نے جو ریئیکشن دیا ہے آپ اور جو بیانیہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا، پرسوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا، آپ اس سے سہمت ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست بیانیہ ہے یا کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا؟ یہاں تک تو بالکل درست ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ یہ جو اس قسم کے حالات ہوتے ہیں اس میں آپ کے بیانات جو ہیں وہ بہت ہی کیلکولیٹڈ اور بہت زیادہ ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نپی تلی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ایک لفظ کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کہنا کہ جو ہے دونوں طرف جو ہے وہ ریسٹرین کی بات کریں، میرے خیال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بنیادی بات تین چیزیں آپ کو کہنی چاہیے تھی کہ اس قسم کے جو اقدامات ہوتے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جیسے یونیلیٹرل ایکشن جو ہے اس سے حالات خراب ہوتے ہیں، اور یہ پھر اس کے بعد پھر یہ کہ ہمیں یہاں پہ جو صورتحال بن کے آ رہی ہے اس سے ہمیں تشویش ہے، اور پاکستان کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ جو ہے یہ جو بھی جو اختلافات ہیں اس کو کم سے کم کیا جائے، ختم، سمپل ایز دیٹ۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ کہا یہ سب کچھ نہیں کہی ہے، لیکن میں یہ کہہ جب آپ کے بیانات جو ہیں وہ بات یہ چیز آنے چاہیے، پھر آپ کی تقریر جو ہے اس کو اور واضح کر لینی چاہیے، جو آپ نے سینٹ میں کی اس میں بہت ساری چیزیں اور صاف کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے
کہ پاکستان کے سوائل کو ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے، سرزمین کو نہیں استعمال کرنے دیں گے، اس کے بھی کوئی معنی اس لیے نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں جو ہے جو امریکہ کی طاقت ہے اس میں ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی استعمال کر سکے، یہ آؤٹ آف کویسچن ہے، مطلب اس کی ضرورت بھی نہیں کہنے کی، کیونکہ جو ہے نہ پاکستان نے پہلے کبھی اجازت دی ہے کہ جو ہے ایران کے جو بھی ہوتا رہا ایک مذمت کرنی چاہیے تھی آپ کے خیال میں، اور آپ پاکستان کو کھل کے کہ ہم مذمت کرتے جیسے افغانستان نے کیا، ہر لیڈر نے ان کے جو ہے اس بات کو کنڈیم کیا. ہاں جن صاحب آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اس کی ہمیں کانٹیکسٹ میں اگر اس کو دیکھیں نا کہ یہ سٹیٹمنٹ کیوں دینی پڑی. اب مائک پومپیو کی جب آرمی چیف کے ساتھ بات چیت ہوئی، ان کو ایک کال آئی، اور یہ اس وقت آئی جب یہ ایک ثانیہ ہو چکا تھا، تو بہت سے ان انفارمڈ لوگوں نے ایک افواہوں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ نہ جانتے ہوئے جیسے ابھی زیاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا امریکہ کو اسٹرائک کرنے کے لیے جن کے آلریڈی اس ریجن میں اتنے بیسز موجود ہیں وہ اپنا بحری بیڑا لا کے اگر کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ان کو لوجسٹک بیسز کی پاکستان کو ضرورت کیا ہے؟ کیا وہ لینڈ فورسز لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ تو میں سمجھتا ہوں ایک شارٹ سوئفٹ ایریل کیمپین کریں گے ایران کے خلاف، خدا نخواستہ اگر انہیں مین لینڈ کے خلاف کرنی پڑی تو جس میں شاید ان بیسز کی اور روٹ کی ضرورت ہو. لیکن ہمارے لوگوں نے افغان وار کا سامنے رکھتے ہوئے جہاں ان کو لوجسٹک روٹس دیے گئے تھے، ڈرون کے لیے بیسز دیے گئے تھے اور ایئر سپیس کے استعمال کی اجازت دی گئی تھی، تو لوگوں نے وہ نتیجہ نکالنا شروع کر دیا تھا کہ شاید پاکستان سے یہی مدد مانگی گئی ہے اور پاکستان کرنے جا رہا ہے، جس میں خود پراکسیز موجود ہیں مختلف لوگوں کی، مختلف ملکوں کی. اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے سپوکس پرسن کو جنرل آصف غفور کو آنا پڑا، اور انہوں نے وہی اسی پروپیگنڈے کو نیگیٹ کیا کہ ایک تو جو مائک پومپیو کی کال ہے اس میں افغانستان اور جو میوچول ٹریننگ اسسٹنٹ جو سسپینڈڈ تھی کافی عرصے سے اس کی بحالی کی بات ہوئی ہے، اور افغانستان کے اس جو پیس پروسیس ہے اس کی آگے پروگریس اور حتمی انجام کی طرف لے جانے کی بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی جو نتیجہ نکالنے کی کوشش کی تاثر جا جو رہی تھا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا. کنڈمنیشن کی جو بات ہے نا، اب دیکھ لیں یا کہ خود امریکہ کے اندر جتنے بھی کینڈیڈیٹ اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے اس وقت میدان میں ہیں، سب نے اس کی جو ہے وہ ایک لحاظ سے کنڈم کیا ہے، اور یہ اور دوسرے ممالک نے میرے خیال اس کی سپورٹ میں مجھے لگتا نہیں ایک یا دو کے علاوہ سوائے جرمن ہر اعتبار سے اس کو آپ گول مول الفاظ میں نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کو جو ہے اب ایک جارحیت ہوئی ہے ایک دوسرے، نہ صرف دیکھیں ایران کے خلاف نہیں ہوئی ہے، صرف عراق میں یہ آپ نے جو ہے دو ملکوں میں جو ہے آپ نے جارحیت کی ہے. یہ اچھا قصوری صاحب آپ قصوری صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں واپس آپ کے پاس آؤں گی. قصوری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ بات سن ہی رہے تھے، وزیر خارجہ نے ایک تو 2-3 دن وہ بالکل خاموش رہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے سٹیٹمنٹ دیا، اس کے بعد آج انہوں نے پالیسی بیان دیا، پھر آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے یہ آوازیں بہت آئی ہیں اپوزیشن کی طرف سے کہ آپ نے مذمت نہیں کی، آپ نے ایک ہوا میں امریکہ اور ایران کے مقابلے میں آپ نے دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا، جبکہ یہ ہمارے پڑوسی ملک ہے، ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارا برادر مسلم ملک ہے. جی آپ نے 2-3 مسئلے اٹھا دیے ہیں. جی ایک ایز اے پولیٹیشین اینڈ ایز فارمر فارن منسٹر جو کہ ایک دیہی علاقے سے الیکٹڈ ہوا تھا، میں قصور سٹی سے نہیں الیکٹ ہوا تھا، میں دیہات سے الیکٹ ہوا تھا، تو میرا جو آڈینس تھا ملٹیپل تھا. واشنگٹن، اپارٹ فرام دیٹ یورپ، لاہور اینڈ قصور ڈسٹرکٹ ولیجز. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھی ایک آڈینس ہے، وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے جتنے آپ کے ماشاءاللہ پارٹیسپنٹس ہیں. پاکستان کے بارے میں یہ ہندوستان نے کسی ایرے غیرے نے نہیں، میں نے کئی جگہ دیکھی، میں تو سوشل میڈیا نہیں پڑھتا، ویسٹ آف ٹائم ہے، لیکن جب میں فالو کرتا ہوں انڈیا کی نیوز میں یا ہندو میں یا انڈین ایکسپریس میں یا انڈیا ٹوڈے میں، انڈیا ٹوڈے نے میں ایک سٹوری کیری کی باقاعدہ، مجھے پتا تھا اس کی کیا کیا غلطی ہیں لیکن وہ ویل ریسرچ جھوٹی سٹوری تھی. کہا گیا کہ ایک دم اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی ملٹری جو ہے نا وہ ٹریننگ ریوائیو کر دی. تو بتانے کی ضرورت تو تھی نا کہ جی یہ تو 6 مہینے پرانی، 5 مہینے 4 مہینے پرانی تھی، فلاں ڈیٹ کو یہ تو اعلان ہو گیا تھا. اچھا اب آ گیا کہ کیونکہ ہماری ایک ہسٹری ہے جہاں ہم نے سپورٹ کی، بیسز دیے، تو اس لیے لوگوں کے دماغ صاف کرنے کے لیے ویسے تو زاہد حسین صاحب 100% صحیح بات کر رہے ہیں. بھئی آج کے دور میں امریکہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس وقت بھی ضرورت نہیں تھی.
کہ جب اس نے اپنی فلیٹ یوز کرتے ہوئے اسامہ بن لادن پہ حملہ کر دیا اور ساتھ اپنا جرنیل بھیج دیا اسلام آباد میں، اسے جنرل جہانگیر کرامت پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور اس بندے کو ان کے ساتھ بٹھا دیا کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ پاکستان سمجھے گا انڈیا نے حملہ کیا ہے، تو اس نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، یہ ہم کر رہے ہیں۔ تو میرا کہنا آپ کو یہ ہے کہ ان حالات میں کوئی بیک گراؤنڈ دینا، جبکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم سعودی عرب کے بھی اتحادی ہیں، یو اے ای کے بھی ہیں، امریکہ کے، پھر جو ہمارا حشر ہوا ہے یہ جو کوالالمپور کانفرنس ہے اس میں بھی ہماری ساکھ پر اثر ہوا، تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایکسپلینیشن جو تھا وہ دینا پڑا۔ بالکل۔ اچھا میں ایک چھوٹی سی جیسا بریک لوں گی، پھر میں آپ ہی کے پاس آتی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک، واپس آئیں گے اور کچھ اور جو اس کے اثرات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے جو معاشی اثرات ہیں خطے کے اوپر وہ کیا ہوں گے، اور پاکستان کے اندر ہم نے کس طرح سے تقسیم ہونے سے اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے، یہ دو بڑے چیلنجز پاکستان کے لیے بھی ہیں۔ جنرل صاحب آپ کوئی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اب اس کا جو پاکستان کی سوسائٹی، کیونکہ ہمارے یہاں بھی پراکسیز ہیں جو کہ اس فائدہ اٹھائیں گی، اس صورتحال سے اٹھانے کی کوشش کریں گی، اس کو کیسے ایوائڈ کرنا ہے؟ اسما دیکھیں، ہمارے یہاں وجود ضرور ہے، پرو ایران لوگ بھی موجود ہیں، اگر 20% پرو ایران ہیں تو 80% پرو سعودی عربیہ بھی ہیں، اور 100% پرو کشمیر بھی ہیں۔ بالکل۔ تو جب کشمیر میں ایک حملہ ہوا، ان کا سٹیٹس چینج کر دیا گیا، 80,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، 16-17 ہزار سے زیادہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری ہو چکی ہے، تو کتنے لوگوں نے بارڈر پار کیا اور گئے ہیں۔ وہاں تو حکومت کا ریسٹورنٹ قابو میں ہے نا، ویری ٹرو، ریسٹورنٹ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ نان انٹرفیئرنس کرنی ہے۔ تو اگر ایران میں خدا نخواستہ کل کچھ ہوتا ہے تو یہ جو 20% اہل تشیع ہیں وہ بھی یقیناً پرو پاکستانی ہیں، پاکستان کا مفاد پہلے ہے، اور وہ بھی حکومت کے جو اقدام ہیں ان کو چیلنج کر کے بارڈر پار کرنے کی، بہت سارے ایک پاکستان میں جو یہ جاریت ہوئی ہے، پاکستان فرقہ واریت سے نکل کے اس کو دیکھ رہا ہے، اور اب جو ریسپانس آ رہا ہے، جو سمپتھی ہے ایران کے ساتھ وہ اکراس دا بورڈ ہے، وہ 100% لوگ ایران کے ساتھ سمپتھائز کر رہے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں چاہے وہ سنی ہیں، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ بالکل، لیکن اپنا ملک ہمیں بہت عزیز ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، سب سے پہلے ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا جذباتی قدم اٹھائیں جہاں ہم اپنے ملک کی سوورینٹی کو داؤ پہ لگائیں یا اپنی حکومت کی پالیسیز کو چیلنج کرتے ہوئے کوئی جذباتی قدم اٹھائیں۔ لاسٹ ایک پوائنٹ اور کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کے لیے بھی اس وقت یہ ہے کہ وہ بڑا سوچ سمجھ کے ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنے اینگر کو کسی ریجنل کنٹری کے اوپر ڈائریکٹ نہ کریں، ان کو پتہ ہونا چاہیے دشمن کون ہے۔ جب سعودی عربیہ پہ سٹرائک ہوئی تھی تو اسرائیل اور امریکہ چاہتے تھے کہ سعودی عربیہ اجازت دے اور بدلہ لیا جائے ایران سے، انہوں نے ایک ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا، اس کا فائدہ ایران کو بھی ہوا، سعودی عربیہ کو بھی ہوا، اور اس میں اگر کچھ ایمبیشن پورا نہیں ہو سکا تو وہ اسرائیل اور امریکہ کا پورا نہیں ہوا۔ بالکل، لیکن سر فائنینشیل اس کا بالکل صحیح بات ہے، لیکن امپیکٹ تو آئے گا نا، دیکھیں معاشی طور پہ خاص کر کے یہ جو ہوا ہے، جو امریکہ کی جو جاریت ہوئی تھی ہے، تو اس میں جو ہے وہ سعودی عربیہ اور ایران کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے یہ پولرائزیشن نہیں ہے کہ سعودی عربیہ ورسز ایران، حالانکہ پہلے بہت کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے جو 1980 کی دہائی میں وہاں پہ جب عراق اور ایران کی وار چل رہی تھی، وہ تو الٹیمیٹلی بن گئی تھی کیا کہتے ہیں عرب اور ایران کی جنگ، اس میں پاکستان نے اس کے باوجود بھی کہ سعودی عربیہ کے ساتھ بہترین تعلقات تھے اس وقت بھی کبھی بھی اپنے آپ کو پارٹی نہیں بنائی تھی، اور وہ ایک لحاظ سے ٹائٹ روپنگ کی۔ تو پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے کہ جہاں پہ ان دونوں کی جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو حلیف نہیں بنایا کسی کا بھی۔ یہاں پہ آج صورتحال بہت مختلف ہے، یہاں پہ سعودی عربیہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے آج جو ہے وہ امریکہ کی ایک جاریت ہوئی ہے جس کے خلاف ایک نفرت کیا ہے، اور اس میں سبھی لوگ شامل ہیں۔ جو کراچی کے جلوس نکلا ہے، ہندوستان میں دیکھیں آپ اتنے جلوس نکلے ہیں، نہیں اس کے اکراس دا بورڈ، اب امریکہ میں جتنے بڑے جلوس نکلے ہیں اس کی تو کوئی اور مثال ہی نہیں ہے نا۔ بالکل، اور کراچی میں بھی ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں، اور بھی دنیا کے ممالک میں اس قسم کی چیزیں نکلی ہیں، تو وہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی نوعیت بہت مختلف ہے۔
ہاں اس کے ریپرکشن ہو سکتے ہیں کہ اس میں سعودی عربیہ بھی اس کو وجہ، لیکن سعودی عربیہ اس وقت بہت محتاط ہے، جیسے ابھی بات جنرل صاحب کر رہے تھے. جی ہاں. اب اس کی تھوڑا سا اس کا یہ کہ اگر ایک براہ راست جنگ تو نہیں بھی ہوتی، لیکن اس کی آلریڈی جو معاشی جو اثرات ہیں وہ نمایاں ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. تیل کی قیمت بڑھنی شروع ہو رہی ہے، جس کے تمام تشویش جو ہے یورپ کو بہت زیادہ ہے، خود پاکستان کو بھی. اب تو ہم تو پہلے فائنینشلی، قصوری صاحب لاسٹ سر آپ سے میں اوپینین لیتی ہوں کہ کرنا کیا چاہیے. پاکستان تو ثالثی کا کردار ادا کرنے جا رہا تھا، لیکن اب تو صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے. اب امریکہ کے اور ایران کے بیچ میں کوئی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیے، اس ثالثی کا گھسا پٹا لفظ استعمال کرنا بند کریں. یہ ٹھیک ہے ہماری معاشی صورت اچھی حال نہیں ہے، لیکن ہم ایک امپورٹنٹ پاور ہے، ہمارا ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہے. کیوں ہے؟ ہم دنیا کی، ہمارے پاس 5ویں 6ویں بڑی فوج ہے، بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے، دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہے. اگر پمپیو نے رنگ کیا آرمی چیف پاکستان کے کو، تو انہوں نے نہ تو انڈین آرمی چیف کو رنگ کیا اور نہ انہوں نے انڈین فارن منسٹر کو رنگ کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ باوجود اس کے کہ ڈبل سائز ہے انڈین آرمی کا، اور ان کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں چین کے خلاف انڈو وہ جو پیسیفک ایریا میں، لیکن انڈیا کا رول کوئی نہیں ہے اس خطے میں. افغانستان، ایران، مڈل ایسٹ ہے کوئی رول نہیں. پاکستان کا ایک دیر فور ایک ریلیونٹ پاور ہے، ایک مضبوط پاور ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے. بڑی بڑی اسلامی ملکوں سے باوجود جو ہم نے غلطیاں ہم نے کی ہیں کوالالمپور کے سلسلے میں، ہماری ایک پوزیشن ہے. بالکل. وہ ہم ڈپلومیٹک کلاؤٹ استعمال کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ وی ہیو اے پلان. جی ہاں. ہمارے دور میں ہم نے کیا تھا. آل آئی ول سے از کہ پرائم منسٹر شوڈ ڈائریکٹ، the foreign minister should direct the foreign office کہ آپشنز دیں ان کو. ایک چیز ہم افورڈ نہیں کر سکتے، وہ انڈرسٹوڈ ہے. جب میں نے کونڈولیزا رائس نے مجھے بتایا کہ ایران کے اوپر حملہ ہم کر سکتے ہیں، اور یہ کہا پریزیڈنٹ بش کو کوٹ کیا all options are on the table، تو میں نے کہا تم کو یہ میں بتا دوں کہ دنیا کے سب سے زیادہ سنی انڈونیزیا کے بعد پاکستان میں ہے، اور دنیا کے سب سے زیادہ شیعہ ایران کے بعد پاکستان میں ہے. تو تمہاری زندگی کیوں اجیرن کرنا چاہ رہے ہو؟ افغانستان میں ایک بارڈر پہ آ کے تم نے تباہی مچائی. اب خدا کے واسطے رہے، یہ پرائیویٹلی چیزیں کہی جا سکتی ہیں. پاکستان کا آج اتنا انفلوئنس ہے کہ امریکہ کو بھی سمجھا سکتا ہے. بالکل سر، اللہ کرے کہ پالیسی اینڈ وی شوڈ پرسو اٹ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. میں خیال ہے جو بات قصوری صاحب نے کہی ہے یہی سب سے اہم ہے کہ یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں تمام طرح کے فرقے بھی رہتے ہیں اور پوٹینشل بھی ہے، اور ہم نیوکلیئر سٹیٹ بھی ہیں اور اپنا کردار ریجن کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والا ہر شخص پاکستانی ہے، ہر فرقے سے بالا تر. ہمیں اپنے گھر کو آگ نہیں لگانی کسی طرح کی بھی صورتحال میں. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.